अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, माय यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपकी होस्ट आमिसा फातिमा नावल लेकर आई हैं तेरी दीवानगी। रोमांटिक नावल है, एक्सट्रीम रूड हीरो रिच हीरो, फोर्स मैरिज बेस्ड मिसअंडरस्टैंडिंग बेस्ड नावल है, हेट एंड लव स्टोरी, आफ्टर मैरिज बेस्ड हैप्पी एंडिंग स्टोरी है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए। आज की एपिसोड बहुत ही रोमांटिक हार्ट टचिंग होने जा रही है, तो बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। दिल उन सब से मुस्कुराते चेहरे देखती दिल बर्दाश्ता फ्राक दोनों हाथों में लिए उसके रूठे अंदाज में हंसी में मजीद इजाफा हुआ। तुम इन जैसी खुद गर्ज कहाँ थी इतनी जल्दी? शाह साहब सोफिया की ज़ुबान एक बार फिर ही जहन्नम में जाओ। दांत पीस कर जवाब देती वाशरूम की जानिब बढ़ गई थी, जबकि वो प्यार भरी मुस्कुराहट उस पर उछालती ब्राइडल रूम से बाहर निकल गई थी। ज़ुरैन ने उसके घर वालों को भी कोई अरेंजमेंट करने से मना करते निकाह के फंक्शन के लिए शहर के सबसे महंगा तरीन हॉल बुक करवाया था। वो अच्छे से जानता था कि ये लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लें उसके स्टैंडर्ड तक फंक्शन ऑर्गेनाइज नहीं करवा सकते थे। फंक्शन में उसका सारा सोशल सर्कल इनवाइटेड था। वो अपनी रेपुटेशन को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता था। ज़करिया मंजिल के सभी लोग यही समझ रहे थे कि इसने ये सब उनके ख्याल से किया, लेकिन दिल यहाँ की लोकेशन और इतने आला पैमाने पर किया गया अरेंजमेंट देख कर ही समझ गई थी कि ज़ुरैन शाह ये सब अच्छाई में बिल्कुल भी नहीं किया, बल्कि इस मगरूर इंसान ने सिर्फ अपने स्टेटस की वजह से किया है। ज़ुरैन शाह की सोच से अब वो अच्छी तरह से वाकिफ़ हो चुकी थी, मगर शाह कभी इस निकाह से इनकार नहीं कर सकती थी, जब हमेशा उसका ख्याल रखने वाला सुफियान भी उसके साथ छोड़ गया था। किसी और से भला क्या उम्मीद करती? खुश आमदीद, मेरा शेर आया है। आज तो मेरे गरीब खाने पर यहाँ की रोशनियाँ बढ़ गई हैं। इब्तहाज को अंदर आता देख कर पाशा अपनी जगह पर खड़ा होता उसके इस्तकबाल में आगे बढ़ा था, जबकि इर्द गिर्द तमाम आदमी सर झुकाए एहतरामन खड़े हुए थे। कैसे हो पाशा? उसके वाला इब्तहाज ने भी जवाबन गर्म जोशी दिखाते हुए सीने से लगा गया था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारे मजबूत सीने से लगकर तो मज़ा आ जाता है। पाशा ने हर बार कही जाने वाली बात दोहराई थी, जिसका जवाब इब्तहाज ने सर हिलाकर दिया था। तुमने खुद को मजीद पावरफुल कर लिया। इब्तहाज ने आस पास सियावर्दी में घूमते असले में लैस आदमियों को देखकर कहा था, और दोनों चलते पाशा के ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। तुम्हारे दुश्मनों को भी तो धूल चटानी है, पावरफुल तो होना पड़ेगा। पाशा उसके साथ सोफे पर बरजमान होते बोला। पाशा की बात पर इब्तहाज का रंग बदला था। तुम्हारा जख्म कैसा है? दिलावर बता रहा था वो लड़की तुम्हारे घर भी आई थी और न जाने क्या कुछ कह रहा था। शायद इंटरेस्टेड हो तुम उस लड़की में। पाशा उसका मूड ख़राब होता देख जल्दी से बात तब्दील कर गया था। यहाँ का डॉन था वो, जिसके सिर्फ नाम ही लोग खूब खाते हैं, मगर इब्तहाज के सामने वापस ऐसे हो जाता था जैसे उसके अंडर काम करता हो और उसका मातहत हो। ज़ख्म ठीक है, लेकिन तुम्हारा ये आदमी क्या बकवास नहीं उस लड़की के बारे में मुझे क्यों बुलाया है जहाँ? इब्तहाज का मूड ख़राब हो चुका था, जिसे देख पाशा अपनी बात पर पछताने लगा। आज एक पार्टी में इनवाइटेड है हम, मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ मेरे साथ हो। प्लीज़ मत करना, बहुत करीबी दोस्त है मेरा। पाशा चाहता था कि वह नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव करे, अपनी ये सर्द महरी ख़त्म करे। मुझे किसी भी पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं। इब्तहाज ने उसकी उम्मीद के ऐन मुताबिक इनकार किया था। कुछ देर के लिए आ जाओ, मैं वहाँ सबको आने का बता चुका हूँ। इतनी सी बात तो मान सकते हो मेरी। तुम्हारे आने का ना पूछेंगे तो मुझसे। पाशा जानता था कि वो इतनी आसानी से नहीं मानेगा, तो बोल देना वो नहीं आया। तुम जानते हो इस तरह के बिहेव से सख्त एलर्जी को मैं। स्टॉप दिस। इब्तहाज की जानिब से दो टोक इनकार था, जिस पर पाशा ने उम्मीद भरे अंदाज में उसकी जानिब देखा था। ठीक है चलो, मैं ज़्यादा देर नहीं ठहरूंगा। इब्तहाज ने उसके बार बार फोर्स करने पर कुछ सोचते हुए आखिर मान गया था। हाँ बस थोड़ी देर ही रुकेंगे। पाशा खुश होता उसके साथ बाहर की जाने बढ़ गया था, जहाँ गाड़ी उनके लिए तैयार खड़ी थी। हेलो सुलेन बेटे, कैसी हैं आप? कुरैशी साहब सुलेन के हाथ से बुके थामते हुए खुश आमदीद गोया हुए थे, और उसके बाबा के पुराने जानने वाले थे, और उनके साथ पेश आने वाले हादसे के बाद कुरैशी साहब ने उनकी बहुत मदद की थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल, आंटी और हीरा नज़र नहीं आ रही। सुलेन ने मुस्कुराकर जवाब देते इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। कुरैशी साहब से कुछ देर बात करने के बाद उनकी निशानदेही पर हीरा की जानिब बढ़ गई थी। अरे कासिम साहब, आप यहाँ बताए नहीं आप भी इस पार्टी में आ रहे थे? सुलेन कासिम के अचानक सामने आ जाने पर खुश इलाके से मुखातिब हुई थी, जिस पर कासिम ने मुस्कुराकर उसकी जानिब मुस्कुराकर देखा था। लाइट पर्पल कुर्ता शलवार में बालों को खोलकर आगे की जानिब कंधे पर शिफॉन का दुपट्टा हल्का सा सिरक सर और कंधे के ऊपर ओढ़ रखा था, और उसके खुले बालों की दिलकशी देखे लायक थी। चाहे देखे या ना देखे, और कासिम के जवाब पर सुलेन सर हिलाकर रह गई थी। जी, कुरैशी साहब की बेटी से बहुत अच्छी दोस्ती है मेरी, और उसके बार बार इसरार करने पर वो आ गया, और ना इरादा रखता था मेरा।
قاسم کے جناب پر سلین سر ہلا کر رہ گئی تھی قاسم کے جواب پر سلین سر ہلا کر رہ گئی تھی. اسے کچھ دیر عجیب سا محسوس ہونے لگا جیسے وہ کسی کی نگاہوں کے حصار میں ہو. کئی بار ادھر ادھر دیکھ چکی تھی مگر کوئی ایسا دکھائی نہیں دے رہا تھا اسے. جب اچانک کسی کے احساس کے تحت اس کی نظریں دائیں جانب بیٹھے لوگوں کی جانب اٹھی تھی. واپس پلٹنا بھول گئی. سامنے ہی صوفے پر ٹیک لگائے وہ بڑے شاہانہ انداز میں ابتہاج لغاری بری برجمان اسے ہی گور رہا تھا. پارٹی میں ہونے کے باوجود بھی اس کی انگلیوں میں آدھا پیا سپ دبا ہوا تھا اور اس کی اپنے وجود پر پڑتی گہری نظریں محسوس کرتے سلین کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی تھی. دل کی دھڑکن ابتہاج لغاری کو دیکھ کر اپنی رفتار پکڑ چکی تھی. سلین نے ایک بار پھر لرزتی گنہری پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا جس کی آنکھوں میں ناشتا غصہ اس کی سانسیں روک گیا تھا. اس نے سلین کو قاسم کے قریب ہونے سے منع کیا تھا. وہ کب سے اپنی مخصوص مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اسی سے باتیں کر رہی تھی. سلین انڈرسٹینڈ لڑکی تھی اور کسی کی دھمکی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اسے ابتہاج لغاری کو دیکھ کر اس کے دل میں خوف بھر جاتا تھا. جو شخص اکیلا اتنے گنڈوں کو پیٹ سکتا تھا, میڈیا تک وہ ہینڈل کر سکتا تھا, اس کے لیے کیا چیز مشکل تھی بھلا. سلین نے جلدی سے قاسم کے پاس سے ہٹنا چاہا جب اس کے پیر میں پہنی سلور کلر کی پائل کھل کر اس کے سینڈل کے اسٹریپ میں الجھ کر اسے لڑکھڑانے پر مجبور کر گئی. میں ٹھیک ہوں. قاسم کو سہارا دینے کے لیے آگے بڑھتا دیکھ سلین ہاتھ اٹھاتی فوراً انکار کر گئی تھی. قاسم کو سلین کافی گھبرائی سی لگ رہی تھی مگر ابتہاج پر ابھی تک نظر نہ پڑنے کی وجہ سے وہ اس بات سے انجان تھا. آئی تھنک آپ کے پیر پر لگی ہے, میں نکال دیتا ہوں. قاسم اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ کر اس کے پیر کے قریب جھکا تھا. نہیں, میں پلیز دور رہیں مجھ سے, میں ٹھیک ہوں. سلین تیز لہجے میں کہتی اسے بھی رو گئی تھی اور ایک خوفزدہ نظر ابتہاج پر ڈالی جو اب وہاں سے موجود نہیں تھا اور اسے نہ پا کر سلین کے منہ سے بے اختیار سکھ کا سانس برآمد ہوئی تھی. پائل شاید ٹوٹ کر اس کے سینڈل کے سٹیپ میں پھنس چکی تھی جس کی کوئی نوکیلی چیز اب اس کے پاؤں کو بری طرح سے تکلیف میں مبتلا کر رہی تھی. سلین کا ہکا بکا بیٹھے قاسم کے ایکسکیوز کرتی ایک کونے میں بڑی کرسی کی جانب بڑھ گئی تھی. اس پارٹی کا ارینج باہر لان میں کیا گیا تھا. اس حصے میں شاید لائٹس کم تھی اور اس لیے وہ ابتہاج کی نظر سے آرام سے بچ سکتی تھی. ابھی وہ کرسیوں کے قریب پہنچی تھی جب اچانک اپنے سامنے آ جانے والے ابتہاج کو دیکھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ روکی تھی. بلیک جینز اور وائٹ شرٹ کے اوپر بلیک جیکٹ زیب تن کیے وہ پوری محفل پر اپنا سحر طاری کر رہا تھا. وہ سلین کے کافی قریب آن کھڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کے وجود سے اٹھتی دل فریب خوشبو سلین کے حواس جکڑ گئی تھی. ویری گڈ, کافی عقلمند ہو تم, ایک بار کہیں میں میری بات سمجھ گئی. اس کے کندھے پر بکھرے بالوں پر دوپٹہ ٹھیک کرتا ہوا پاکٹ سے ٹیشو نکالتے بولا تھا. نگاہیں اس کی ہونٹوں کے گرد پھیلی لپسٹک پر ٹکی ہوئی تھی. اس کو ہونٹوں کی جانب ٹیشو پیپر بڑھاتا ہوا سلین فوراً پیچھے ہٹی تھی. روکنے کی کوشش کے باوجود درد سے اس کی کراہ نکل رہی تھی. ابتہاج کی نظریں اس کے پیر کی جانب گئی تھی جہاں سے نکلتی خون کی ہلکی سی لہر ابتہاج کی روشن بینائی پیشانی پر شکنوں کا جال بن گئی تھی. تمہیں چوٹ لگی ہے اور تم ایسے ہی کھڑی ہو. ابتہاج ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے بغیر اس کے پیر کی جانب جھکا تھا. جب سلین کو پیر پیچھے کرتا دیکھ اس کے ایک زبردست گھڑی سے نمازتا کمر میں ہاتھ ڈالتا کسی گڑیا کی طرح اپنی باہوں میں اٹھا گیا تھا. آپ پاگل ہیں کیا, اتارے مجھے نیچے. سلین اب کے اس جارحانہ عمل پر اس کے گریبان سے جیکٹ دبوچی غصے سے بولی تھی. مگر دوسری جانب پرواہ کسے تھی. اسے اٹھائے بنا کسی کی نظروں میں لائے پیچھے سے گزرتا اپنے اندر بنے گیسٹ روم کی جانب بڑھ گیا تھا. آپ جیسا عجیب انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا. سلین کوشش کے باوجود بھی خود کو آزاد نہیں کروا پا رہی تھی. گڈ, آئندہ کبھی نہیں دیکھیں گی. ابتہاج کے روم میں اندر داخل ہوتا پیر سے دروازہ بند کر گیا تھا اور جو دیکھتی سلین کی سانسیں رک گئی تھی. آپ نیچے اتارے مجھے, آپ کے ساتھ پرابلم کیا ہے, آپ ایسے کیسے میرے قریب آ سکتے ہیں. سلین خود کو اسے چھڑانے کی تگدو میں لگی غصے سے بولی تھی جبکہ مقابل کے کان پر جوں تک نہیں رینگی تھی. سامنے صوفے پر اسے بٹھاتے دو زانوں اس کے قریب بیٹھا پیر سے سینڈل نکالنے کے لیے بڑھا گیا تھا. یہ کیا کر رہے ہیں آپ. سلین آنکھیں پھاڑے اس کی جانب دیکھ رہی تھی. آپ کے پیر پر چوٹ لگی ہے, زخم دیکھنے دے مجھے. ابتہاج اس کے چلانے کا نوٹس لیے بغیر سینڈل اتار چکا تھا. اس کے ہاتھوں کا لمس سلین کو اپنے پیروں پر محسوس ہوا تھا. وہ جی جان سے لرز اٹھی تھی. ابتہاج نے اپنی گرفت میں اس کے کپ کپاتے پیر کو دیکھا تھا. آپ کو اتنا نازک نہیں ہونا چاہیے. اٹس ناٹ گڈ فار یو. اس کی پائل اٹھا کر اپنی پاکٹ میں رکھتے وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا. سلین کو ہکا بکا اس کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی. یہ شخص اس کی سمجھ سے بالکل آپ کون ہیں اور کیوں اس طرح بنا میری اجازت کے میرے قریب آتے ہیں. آپ جس طرح کی لڑکی مجھے سمجھ رہے ہیں میں ویسی نہیں ہوں. پلیز جانے دیں مجھے یہاں سے. سلین اس کی بات اپنی سمجھانے کے لیے اب قدرے نرم لہجے میں بولی تھی. اس روبوٹک احساس سے آری انسان سے کیسے بات کی جائے اور کیسے سمجھا جائے. سلین کو اس میں شدید دشواری ہو رہی تھی. ایک بات جو زیادہ الجھن سے ڈال رہی تھی وہ اس کی قاسم کی ناپسندگی. قاسم کے ذرا قریب ہونے پر ابتہاج کی آنکھوں میں نکلنے والے شعلے تپش ہے. وہ اب تک نہیں بولی تھی. آؤچ.
مجھے درد ہو رہا ہے۔ ابتہاج اس کی بات کو جواب دیے بغیر اس کے زخم کو صاف کرتا رہا تھا۔ سلین جلن سے چلائی تھی اور مگر وہ اپنا کام پورا کر کے ہی اٹھا تھا۔ ہاں تو کیا کہہ رہی تھی آپ مس سلین؟ ابتہاج کی گہری نظریں اس کے سرخ اناری چہرے پر جم گئی تھیں، نتنے پھلائے وہ اسے بہت کیوٹ لگی تھی۔ مجھے جانا ہے یہاں سے۔ سلین اسے اپنے آگے دیوار بنا کھڑے دیکھ کر پیچھے دھکیلتے بولی تھی، جس کے جواب میں ابتہاج نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کیا اور اس کی غیر متوقع جارحانہ حرکت کے لیے سلین قطعی تیار نہیں تھی۔ وہ ٹوٹی شاخ کی طرح اس کے سینے سے آن لگی تھی۔ سلین کو اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ صدمے کی کیفیت میں کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ ابتہاج کی گرم دہکتی سانسوں سے اسے اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ابتہاج لغاری دور رہو مجھ سے، تمہیں کوئی حق حاصل نہیں میرے قریب آنے کا اور مجھے چھونے کا۔ میں تمہارے خلاف ہراسمنٹ کا کیس دائر کر دوں گی۔ سلین نے کمزوری سے کپکپاتی آواز میں اسے دھمکی دی تھی۔ جو ابتہاج لغاری کی آنکھوں میں وہی مسکراہٹ پھیل گئی تھی جسے دیکھ اس دن سلین حبیب اس کی مزید دیوانی ہوئی تھی، مگر اس وقت اس شخص کی گرفت میں بن پانی کی مچھلی کی طرح مچل رہی تھی، اس بات سے انجان کہ اس کی یہی سب حرکتیں ابتہاج لغاری کو مزید اس کی جانب اٹریکٹ کر رہی تھی۔ آئندہ یہ بال کھلے نظر نہ آئے مجھے۔ ابتہاج اس کے کندھے پر ڈالے بالوں کو سمیٹ کر جوڑے کی شکل میں اس کے سر پر لگے کلپ میں مقید کرتا وارن کرتے لہجے میں بولا تھا اور اسے مزید سہنے پر مجبور کر گیا تھا۔ سلین کو اب اس شخص سے اب شدید قسم کا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ابتہاج کے سینے پر دونوں ہاتھ جمائے پورا زور لگا کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا تھا، جس چکر میں وہ اس کے مزید قریب آ گئی تھی۔ وہ دونوں ہی اس بات سے انجان تھے کہ کھڑکی میں کھڑا کوئی شخص ان کی بہت ساری تصویر لیتے چہرے پر خباثت بھری مسکراہٹ سجائے وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ آپ چاہتے کیا ہے مجھ سے؟ سلین اس عمل سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی۔ وہ جتنا اس سے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی، ابتہاج نہ جانے کس ضد میں اسے مزید اپنے قریب کر رہا تھا۔ سلین کی آنکھوں میں نمی بھر چکی تھی اور اسے یہ شخص اچھا لگا تھا، مگر پچھلی 2 ملاقاتوں میں قاسم کو دیکھنے کے بعد حرکتیں وہ کر رہا تھا سلین کے لیے وہ سب سمجھ سے باہر تھا۔ جس رات یہ شخص نے رات کے اندھیرے میں تنہا سنسان روڈ پر دیکھ کر اس کی حفاظت کی تھی، ہر بار اس کا محافظ ہی ثابت ہوا تھا۔ وہ بلا لوٹیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر اب کیوں ایسا کر رہا تھا؟ قاسم علی تمہارے ریسٹورینٹ کا مینیجر، اسے نکال دو اس جاب سے، یہی چاہتا ہوں میں۔ ابتہاج اپنے سینے پر رکھے اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے سرد مہری سے بولا تھا۔ آخر آپ کو کیا پرابلم ہے اس سے؟ سلین نے اپنے دماغ میں چلتی بات پوچھ لی تھی اور ساتھ ہی اپنے ہاتھ بھی اس کی گرفت سے آزاد کر لیے تھے۔ بے بسی کے ساتھ اس کی احساس اس کی آنکھوں سے آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر باہر نکلے۔ ابتہاج لغاری اسی مقام پر آ کر کمزور پڑ جاتا تھا۔ اس نے فوراً اسے اپنے حصار سے آزاد کیا تھا۔ مجھے نہیں پسند وہ انسان۔ ابتہاج کے چہرے پر صفا کے بڑے تاثرات نمایاں ہوئے تھے۔ میں ایسا نہیں کروں گی۔ سلین ہوپ کے باوجود بھی انکار کر گئی تھی۔ قاسم ہمیشہ اس کے ساتھ رہا تھا، لیکن اس کے ریسٹورینٹ کا آدھے سے زیادہ کام اسی نے سنبھالا ہوا تھا۔ پھر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پھر ایسی عادت مت ڈالو۔ سلین کو الٹے قدموں ابتہاج آگے بڑھا تھا۔ مجھے آپ اس طرح خوفزدہ نہیں کر سکتے۔ اگر دوبارہ میرے قریب آئے تو میں آپ کے خلاف ایکشن لوں گی۔ سلین دروازے کے قریب پہنچ کر اسے کافی دلیری سے جواب دیتی ہوئی بولی تھی اور وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اپنے لیے ایک باڈی گارڈ ہائر کرے گی اور جس کے بعد یہ شخص اس کے قریب نہیں پھٹک سکتا۔ ابتہاج اس کی بات پر ملحوظ ہوتے بنا نہ رہ پایا تھا اور اسے دروازے کی جانب بڑھتا دیکھ کر سلین جلدی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ دل بس کرو، اتنا کیوں رہ رہی ہو؟ تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ نرمین اپنے کندھے پر لگی دل کی ہچکیوں کو سنتے فکر مندی سے بولی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس کا نکاح ہو چکا تھا، جس کے بعد اس کی آنکھوں کا سیلاب رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ گھر کے بڑے دکھاوے کی خاطر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر جا چکے تھے اور وہ ساری ہی مل کر اسے سنبھالنے میں ہلکان ہوئی جا رہی تھی۔ دل بس کرو، اب اگر رونا بند نہیں کیا تو وہ تمہارے شاہ صاحب کو بلا لوں گی، پھر وہی تمہیں چپ کروائیں گے اپنے طریقے سے۔ سویرا اسے چپ کروانے کا ہر اربا آزمانے کے بعد اب آخر کار دھمکی امیز لہجے میں بولی تھی، جسے سنتے ہی دل کی ہچکیوں کو ایک دم بریک لگی تھی۔ بکواس مت کرو، منحوس عورت تمہاری وجہ سے اس حالت تک پہنچی، کبھی معاف نہیں کروں گی تمہیں۔ دل نے نرمی کے کندھے پر سے سر اٹھا کر بے دردی سے اپنی آنکھیں رگڑتے نگل جانے والے اسے نظروں سے گھورا تھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ تم نے تو ایسے بول رہی تھی جیسے میرے کہنے پر ہی زرین شاہ تمہارے لیے رشتہ لے کر آئے ہیں۔ سویرے سے شاک کی کیفیت میں منہ کھولتے نرمین کے اشارے پر اسے باتوں میں الجھانے کی کوشش کی تھی۔ ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ دل اس کے ساتھ الجھتی واقعی رونا بھول چکی تھی۔ اگر تم مجھے کال کر کے رشتہ انکار کرنے کا بےہودہ مشورہ نہ دیتی تو زرین شاہ خود اس رشتے سے انکار کر چکا ہوتا۔ صرف تمہاری وجہ سے قسمت پھوٹی ہے میری اس فضول بندے سے۔ دل کا افسوس اس وقت بڑھتا جا رہا تھا۔ پھوپھو کہہ رہی تھی دل کو باہر لے آؤ، سب گیسٹ دلہن کے حسین چہرے کا دیدار کرنا چاہتے
ہے، مجھے نہیں جانا، بس تم کہہ دو میری طبیعت خراب ہے۔ دل اپنا حلیہ بگاڑنے کے لیے ساتھ سے دوپٹہ کھینچنے والی تھی، مگر زمین سے سویرا اٹھی تھی اور پھر لگتا ہے اپنے دلہناپے پہ پھپھو سے جوتے کھانے کا ارادہ ہے۔ چلو خوشی سے، خاموشی سے میرے ساتھ، ورنہ تھوڑی دیر کے بعد آ جانا۔ نرمین کی ڈانٹ پر دل منہ بسوڑتی اس کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اس کا میک اپ ٹھیک کرتے باہر اسے لے کر آئی تھی۔ اتنے سارے لوگ ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ سیڑھیوں سے کھڑے ہو کر مہمان حال سے بھرا دیکھ کر نروس ہوتے بولی تھی، حالانکہ ڈرنا تمہیں صرف زرین شاہ سے چاہیے۔ سویرا اسے پھر سے چھیڑا تھا اور دل اسے گھٹنے کے سوا کچھ نہیں کر پائی تھی اور حال کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ ماشاءاللہ، اللہ نظر باد سے بچائے، بہت پیاری بیٹی ہے آپ کی۔ رقیہ بیگم کے قریب کھڑی منزہ ستائشی نظروں سے دل کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، اسے زرین جیسے غصے کے تیز اور حد درجہ ضدی انسان کے لیے ایسی لڑکی ہی کی تلاش تھی۔ دل اویس کا معصوم حسن اسے پہلی نظر میں ہی بہت پایا تھا۔ منظر نے زرین کی تلاش میں نظریں دوڑائی تھی، جب اسے ایک سائڈ پر کھڑے ہو کر فون کرتا دیکھ کر اسے افسوس سے سر ہلاتی اس کی جانب بڑھی تھی۔ اس وقت بھی اس شخص کو صرف اپنے بزنس کی پرواہ تھی۔ زرین، سب لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ تم یہ نکاح صرف ایک فارمیلٹی کے لیے کر رہی ہو، اس لڑکی کے آگے لائف کا تو پتہ نہیں، مگر آج کے تم تھوڑی اسے عزت تو دے سکتے ہو نا۔ یہاں موجود ہر انسان تمہارے اس بہیو کو اچھی طرح نوٹ کر رہا ہے۔ منزہ اس کے قریب آتی اندر غصہ ہونے کے باوجود بھی نہایت تحمل سے بولی تھی، تمہارے کہنے پر نکاح تو کر چکا ہوں، اب مزید کیا چاہتی ہو؟ زرین فون سے ہٹاتا کان سے بولا تھا، جس کے جواب میں منزہ کچھ بولے بھی نہ سیڑھیوں سے اترتی دل کی جانب اشارہ کیا تھا۔ زرین نے فون کال کے دوران منزہ کے بار بار اس طرح ڈسٹرب کرنے پر غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا، مگر وہاں سے جلوہ انگیز ہوتی اس پری پیکر کو دیکھ کر زرین کتنی ہی دیر نظریں ہٹانے کے قابل نہیں رہا۔ تمہاری بیوی ہے، صرف گھورنے کی نہیں، ہاتھ تھام کر سٹیج پر لے جانے کی بھی اجازت ہے۔ منزہ اس کو دل اویس کی بے پناہ حسن میں گم ہوتا دیکھ کر شوخی سے بولی تھی، دل نے اس کے قریب سے ہی گزر کر سٹیج تک جانا تھا۔ نو تھینکس، مجھے ایسا کوئی شوق نہیں ہے۔ منزہ کی آواز پر زرین ہوش میں آتا اپنی اس بے اختیار حرکت پر حیران ہوا تھا۔ تمہارے سوشل سرکل کے ساتھ، بزنس ورلڈ کے ساتھ تو لوگ اور میڈیا بھی موجود ہے، تمہارے اس روڈ بیہیو کو ہر طرف بندہ ہی نوٹ کر رہا ہے، بلکہ دیکھو تو کچھ رپورٹرز بھی تمہاری سیکرٹری کے پاس تمہارے اس رشتے کے حوالے سے پوچھ گچھ بھی شروع کر چکے ہیں۔ منزہ نے اس کے مزاج اور اوور کے لحاظ سے ڈیل کرنا چاہا تھا، اسے پورا یقین تھا زرین سب کے سامنے اپنی ریپوٹیشن خراب نہیں کرنا چاہے گا۔ مطلب سب ٹھیک کہتے ہیں، زرین شاہ کا موڈ بدلنا صرف اس کی بیسٹ فرینڈ منزہ شاہ کو ہی آتا ہے۔ زرین اس کی تمہید پر تنزیہ مسکراہٹ پر اچھالتا آگے بڑھا تھا، جبکہ منزہ اس کی بات پر خوشی سے کلکلاتی قریب آتی دل کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ زرین شاہ کا اتنا کم حیثیت لوگوں میں شادی کا سن کر ہر شخص حیران اور متجسس تھا، جس کی وجہ سے کافی زیادہ تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے اور جانے مانے میڈیا اینکرز بھی مدعو کیے گئے تھے۔ زرین کو جب دل کی جانب بڑھتا دیکھ کر سب کی نظریں اس کی جانب ٹکی تھی۔ زرین اس وقت کریم کلر کے پینٹ کوٹ میں ملبوس اپنی چارمنگ پرسنالٹی کے ساتھ پوری محفل پر چھایا ہوا تھا۔ نہ جانے کتنے دنوں کی دھڑکنیں بینا وہ دل اویس کے آگے اپنی چوڑی ہتھیلی پھیلا گیا تھا۔ دل نے لرز تھی بلکہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا اور اس وقت اس کا دل تیز رفتار سے دھڑکتا آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا تھا اور رہی سے کثر خود پر اٹھتی زرین شاہ کی پرشوق نظروں نے پوری کر دی تھی۔ نرمین نے اسے اسٹیچو بنا دیکھ کر آہستگی سے کونی ماری تھی اور دل نے مہندی اور گجرے سے سجا اپنا کپ کپاتا ہاتھ اس کی چوڑی ہتھیلی پر رکھ دیا تھا، جسے اپنی گرفت میں لیتے زرین اس مجسمہ حسن کو لیے سٹیج کی جانب بڑھا تھا۔ زرین سے قدم ملا کر چلتے اسے اپنے دل کی کیفیت میں عجیب سا بدلاؤ محسوس ہوا تھا۔ ہمیشہ جن لوگوں کی طرز بھری ہمدردانہ نظریں خود پر اٹھتی دیکھی تھی، آج انہی میں سے اس کے لیے رشک اور ستائشی بڑے نظریں تھی۔ ابھی کچھ سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ اسے اس شخص سے جڑے ہوئے اور اس کی حیثیت بالکل بدل چکی تھی۔ دوسروں کی ٹھوکروں پر پڑنے والی آج زرین شاہ کی محل کی شہزادی بن چکی تھی۔ دل نے انہی سوچوں میں گم بے اختیار نظریں اٹھا کر اپنے ساتھ چلتے شہزادوں کی آن بان رکھنے والے شخص کو دیکھا تھا۔ وہ آج تک ایسے ہی انسان کی خواہش کرتی آئی تھی جو اسے عزت دے اور لوگوں کی طرز بھری نظروں سے دور لے جائے۔ زرین شاہ نے وہی سب کچھ کر دکھایا تھا۔ دل کی نظریں اپنے چہرے پر محسوس کرتے اس نے بھی نظریں جھکا کر دل کی آنکھوں میں جھانکا تھا، جب یہ بے پناہ حسن منظر کیمرے کی آنکھ میں ہمیشہ کے لیے قید ہو چکا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ دل کی آنکھوں میں چمکتی نمی دیکھ کر نہ جانے کس بات کے زیر اثر زرین نہایت نرمی سے بولا تھا۔ دل نفی میں سر ہلاتے فوراً نظریں پھیر گئی، اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ زرین اسے تھام کر اسٹیج پر لایا تھا۔ زرین اسی کانچ کی گڑیا کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا۔ دل اس دکھاوے کی حقیقت جانے بغیر آہستہ آہستہ اس کے سحر میں گرفتار ہو رہی تھی اور اس کا دل اس کے قابو سے باہر ہو چکا تھا۔ وہاں موجود ہر انسان کی نظریں اس بے پناہ حسین کپل پر ٹکی ہوئی تھی۔
منزہ نے بے اختیار ان دونوں کی نظر اتاری تھی اور رقیہ بیگم اور باقی سب جنہوں نے ہمیشہ دل پر ظلم نہیں ڈھائے تھے اس کی ایک دم بدلتی شخصیت شہزادیوں جیسی حیثیت پر حسد بھری نظروں سے ہی دیکھنے کے علاوہ کچھ بھی کرنے کے بے بس تھے۔ آپ کی بلا وجہ ضد نے اس ہیرے کو کسی اور کی جھولی میں ڈال دیا۔ اب لڑکی بھی گئی اور اس کے نام پر موجود جائیداد بھی۔ کہا تھا نہ شادی کر دیں اس سے، میری ساری عمر پیر کی جوتی بنا کر رکھتا کہتی آپ۔ تقی سے اپنے اشتعال پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ سونے کی چڑیا اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی، صرف اور صرف اس کی ماں کی بیجا ضد کی وجہ سے۔ مان چکی ہوں بہت بڑی غلطی ہو چکی ہے مجھ سے، مگر اب میں ہی سدھاروں گی اپنی یہ غلطی۔ دیکھنا اب کیا کھیلتی ہوں میں۔ زرین شاہ جیسا عزت دار شخص اس پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ کچھ دیر کے لیے خوش ہو لینے دو ہماری خوشیوں کے قاتل اس بے حیا عورت کی بیٹی کو، اس کے بعد ساری زندگی تمہارے قدموں کی حق جانے گی یہ۔ رقیہ بیگم اپنے لفظوں کے ذریعے دل پر ہرا زہر اگالتے ہوئے بولی تھی، دل کی حفاظت کی جانب بڑھی تھی۔ السلام علیکم سر، میں دل کا حلزاد تقی ہوں، بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ تقی نے زرین کی جانب مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، جسے تھامتے وہ مروتاً شکریہ ادا کرتا مسکرایا تھا۔ تقی اسے مل کر سویرا کو دل کے قریب سے اٹھتا دیکھ کر تصویر بنانے کے بہانے بیٹھ گیا تھا اور اس کے بالکل ساتھ لگ کر بیٹھنے پر دل جلدی سے زرین کی جانب کھسکی تھی اور اس کے کندھے سے جا لگی تھی۔ ساتھ والے صوفے پر بیٹھے اپنے دوست سے بات کرتے زرین نے حیرت بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا، مگر اس کے ساتھ بیٹھے تقی کو دیکھ کر دل کا گریز سمجھتا اپنا بازو دل کے کندھے کے پیچھے سے گزرتا اسے اپنے حصار میں لے گیا تھا اور اس کا بازو کھینچ کر بیچ میں آ جانے کی وجہ سے تقی کی خود بہت فاصلے پر ہوا تھا۔ زرین منہ میں کچھ نہیں بولا تھا، مگر اس کی تنبیہ کرتی سرد نگاہیں تقی گھبراتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ دل کتنے ہی لمحے زرین شاہ سے جڑی اسے دیکھے گی، ہمیشہ تقی سے اس نے اپنی عزت خود ہی محفوظ رکھی تھی۔ کئی بار گھر میں اکیلا ہونے کی وجہ سے بس تقی کے ڈر سے پورا دن کمرے میں بھوکی قید رہتی تھی، مگر کبھی بھی کسی تقی کے حوالے سے کہی جانے والی اس کی باتوں کو یقین نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ اس کے معاملے میں۔ لیکن آج پہلی بار اسے اس شخص کی بری نیت اور نظر سے محفوظ کیا بنا کچھ بولے اور زرین شاہ پریشانی سمجھ گیا تھا۔ دل آہستہ آہستہ اس شخص کی اسیر ہوتی جا رہی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کچھ لمحوں میں وہی شخص اس کا گرویدہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اسے سخت ناپسند تھا، نکاح کا بندھن اپنے دو بلوں کی طاقت رکھتا تھا، لیکن اس کا دل اپنے مجازی خدا کے لیے موم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا شیدائی ہونے لگا تھا۔ دل اس کے حصار میں قید مضبوط کندھے سے لگی مسمرائز اسے دیکھے گی تھی۔ زرین نے بھی چہرہ جھکا کر اس کے ماتھے پر چمکتی پسینے کی بوندوں کو دیکھا تھا اور اس کے لپسٹک سے سجے لرزتے ہونٹ اور گریلی پلکوں کا رقص زرین شاہ کو بہت مبہوت کر گیا تھا۔ مبینہ ارد گرد اپنی جانب دیکھتے لوگوں کا لحاظ کیے بڑھا کر اسے محسوس کرنے ہی والا تھا۔ جب منزہ کے قریب آتی کھانسنے کی آواز پر اسے ہوش آیا تھا۔ وہ پیچھے ہوا تھا، مگر دل کے گرد سے حصار ابھی بھی ختم نہیں کیا تھا۔ فوٹوگرافر کا کہنا تھا کہ وہ اسی پوز میں آپ لوگوں کی فوٹو لینا چاہتا ہے۔ منزہ نے آنکھوں میں شوخی بھری زرین کی جانب دیکھا تھا۔ اتنی دیر میں آپ کا فوٹوگرافر سویا ہوا تھا، ہم اسی پوز میں تو ہم ہی تو پوز دے رہے تھے۔ زرین بنا شرمندہ ہوئے ڈٹھائی سے بھویں اچکا کر بولا تھا، ذرا میرے ساتھ آؤ، ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ زرین دل کے قریب سے اٹھتا منزہ کے ساتھ آنے کا اشارہ کرتا اسٹیج سے اتر گیا تھا۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ منزہ اس کے اس طرح سائڈ پر لانے پر حیران ہوتی بولی تھی، میں چاہتا ہوں رخصتی بھی ابھی ہی ہو اور تم ان لوگوں کو بتا دو، ابھی کچھ دیر کے بعد نکلنا ہے ہمیں۔ زرین کے منہ سے نکلنے والی بات منزہ آنکھیں پھاڑے اس کی جانب ہونک بنی دیکھ رہی تھی۔ مطلب تم دل اویس کو آج ابھی اپنے ساتھ لینا جانا چاہتے ہو؟ منزہ کی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرے مطلب تو رخصتی کا مطلب یہی ہوتا ہے نا؟ زرین اس کے ریاکشن دے کر دانت پیس کر بولا تھا، تو آخر اس پیاری سی لڑکی کا جادو چل گیا تم پر؟ واؤ، مجھے یقین نہیں آ رہا، کتنے مزے کی بات ہے نا یہ۔ منزہ دل سے خوشی ہوئی تھی، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، میں جانتا ہوں ابھی کچھ دنوں بعد تم لوگوں کی جانب سے رخصتی کا ڈرامہ شروع ہو جانا ہے۔ میں اتنا فارغ انسان بالکل بھی نہیں ہوں کہ اپنی کروڑوں کی میٹنگز چھوڑ کر یہاں اسٹیج پر شو پیس بن کر بیٹھو، تو بہتر یہی ہے کہ آج یہ رخصتی ہو جانی چاہیے تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو۔ زرین اسے دو ٹوک جواب دیتا وہاں سے ہٹ گیا تھا، جبکہ منزہ کی ساری خوشی دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ زرین سے اس کی بچپن کی دوستی تھی، وہ ایک ساتھ کھیلے بڑے ہوئے تھے۔ زرین ان دونوں میاں بیوی کو بہت عزیز تھا اور اس کا گھر بستے ہی اسے ایک خوشحال زندگی گزارتے دیکھنا چاہتے تھے، اسی وجہ سے وہ پچھلے اتنے عرصے سے زرین کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ اب اچانک اس کے مان جانے پر اسے ذرا سے بھی دیر کرنا مناسب نہیں لگا تھا۔ زرین کا بھائی ثاقب تو ٹائیفائڈ کی وجہ سے نہیں آ پایا تھا، مگر منزہ اس کی خوشیوں میں پوری طرح شرکت کی تھی۔ قصہ ختم نہیں ہوا، میرے بھائی ابھی شروع ہوا ہے، دیکھتی ہوں کب تک بچتے ہو تم۔
منزہ پیار بھری نظروں سے اسٹیج پر بیٹھی دل کو دیکھ کر سوچتی رہی کہ یہ بیگم کی جانی پڑی تھی اور اسے آرڈر ہر حال میں پورا کرنا تھا۔ دل تمہارے حسن کا جادو چڑھ گیا تمہارے شاہ صاحب پر، وہ آج ہی رخصتی کروا رہے ہیں تمہاری۔ سویرا کے قریب آ کر سرگوشی کرنے پر دل جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ کیا؟ کپ کپاتی آواز میں وہ صرف اتنا ہی کہہ پائی تھی اور اس کے حواس ابھی تک جگہ پر نہیں آ رہے تھے۔ اوپر سے یہ نئی آزمائش، وہ بالکل چکرا کر رہ گئی تھی۔ سلین گہری نیند سے سوئی ہوئی تھی جب پورے کمرے میں گونجی موبائل کی آواز اس کی ہلن پیدا کر رہی تھی۔ صبح رات کے اس وقت کال کیوں کر رہی؟ سب ٹھیک ہے؟ مندی مندی آنکھوں سے فون آن کر کے کان سے لگاتے وہ نیند کے ہمار میں بولی تھی، میم جلدی سے ٹی وی آن کریں، آپ کے لیے بہت بری نیوز ہے۔ سبق کی پریشانی میں ڈوبی آواز سلین کی نیند بھاگ سے اڑ گئی تھی۔ اب پھر اس کے لیے کیا خبر ہے؟ ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کرتے اس کا دل بری طرح لرزنے لگا، مگر ٹی وی پر نظر پڑتے ہی اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی تھی۔ وہاں جو تصویریں اس کے بعد دوسری سکرین پر جگمگا رہی تھی اور اس کے نیچے لکھی تحریر پڑھ کر سلین کا دل شرم سے ڈوب مرنے کو چاہتا۔ ابتہاج لگارے کے سینے پر ہاتھ رکھے اس کی باہوں میں سمائے کھڑی تھی، کہیں وہ اس کے بالوں کو تھام رہا تھا تو کہیں وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کھڑے تھے۔ اس قدر بدنامی سلین کا دل چاہ کے خود کو ختم کر دے۔ ابتہاج لگاری اس کے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلے گا اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے ٹی وی آف کیا۔ اپنے کردار کے بارے میں اتنی غلط بات سے سننا اس کے بس کے باہر تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اپنے بالوں کو دونوں مٹھیوں میں پیچھے جگڑے وہ ہذیانی انداز میں چلائی تھی۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد اس نے بیڈ تیش کے عالم میں کمرے کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ جس شخص کو اس نے اپنا محافظ سمجھا تھا وہ اس کے ساتھ اتنا بڑا کھیل کیسے کھیل گیا؟ آخر اس نے کیا بگاڑا تھا ابتہاج لگارے کا؟ اس کے بعد انکاری ہونے کی وجہ سے اس کی عزت پر پڑھچے اڑا گیا تھا۔ زمین پر گرتے کئی طرح کی سوچتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کا فون ایک بار پھر سے بجنے لگا مگر اسے اس بات کا ہوش نہیں لگا۔ مسلسل آتی 15 سے 20 کالز آج سلین نے کال پک کر لی تھی مگر صبا کے منہ سے سننے والی اگلی خبر اسے زلزلوں کی لپیٹ میں لیا تھا۔ وہ موپ ہوتے دماغ کے ساتھ صبا کے ایک پر ٹی وی آن کیا اور اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ سامنے ہی اسکرین پر اس کا نکاح نامہ چل رہا تھا جو ابتہاج نے میڈیا پر دے کر سب کے منہ بند کروا دیے تھے۔ سلین پر اٹھنے والی انگلیاں تو ان دونوں کا نکاح نامہ دیکھ کر بند ہو چکی تھی مگر یہ نیا انکشاف سلین پر بہت بھاری تھا۔